अजीज़ तलबा व तालबात अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल कतर की तरफ से आपको ऑनलाइन सिलसिले के अगले सबक के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम मज़मून उर्दू के नए सबक का आगाज़ कर रहे हैं। सबक का नाम है एहतराम इंसानियत। मेरा नाम मलिक इरफान अली है और आज हम इस सबक के 2 सफ़हात की बुलंदखानी करेंगे। ये सबक सफ़ा नंबर 3 और 4 पर मौजूद है। हमारे आज के सबक के मकासद ये हैं। आज के सबक से हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आगाही हासिल करेंगे। आपके किरदार के चंद पहलू, चंद बातें हमारे सामने आएंगी। हम सफ़ा नंबर 3 और 4 की बुलंद ख्वानी करेंगे। ख्वानी का मतलब है पढ़ना, बुलंद का मतलब है ऊंचा, यानी आवाज़, ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे, जिसको आप सादा ज़बान में पढ़ाई या रीडिंग कहते हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी सीखेंगे जो इन 2 सफ़हात में इस्तेमाल हुए हैं। और इसके अलावा आज के सबक में मौजूद मश्की सवालात का हल भी करेंगे। हम अपनी मश्क से उन सवालों के जवाब भी तलाश करेंगे जो आज के सबक में शामिल हैं। सबक शुरू करने से पहले नए अल्फाज और उनके मानी ये हैं। ये वो अल्फाज हैं जो हम आज के सबक से सीखेंगे और जिस तरह के पहले असबाक में मैंने आपसे अर्ज की थी कि हम कोशिश करेंगे कि नए अल्फाज जो हम सीखते हैं इन्हें हम आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करें, अपनी रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल करें, जुमलों में इस्तेमाल करें, अपनी तहरीरों में भी इस्तेमाल करें। तो लफ्ज देखिए, बांदी। बांदी का मतलब है कनीज, यानी गुलाम औरत। फसक, सीधा रास्ता छोड़ देना। अजमी, गैर अरब, जो अरब इलाके का ना हो। फजूर, बदचलन। जब फसक और फजूर को मिलाएं तो दोनों लफ्जों को इकट्ठा लिखें तो बच्चों इसको तरकीब कहते हैं। जब दो लफ्जों को इकट्ठा मिलाकर लिखा जाए तो तरकीब। तो फस्को फजूर, ये मुरक्कब बनता है फस्को फजूर। फस्को फजूर का मतलब है सीधा रास्ता छोड़कर गलत राह पर चलना, फसाद करना, बुरे काम करना। ना गुफ्ता बे, ना गुफ्ता बे का मतलब है बहुत खराब, यानी ऐसी हालत जिसको दोबारा बयान किया जाए तो बयान करने वाले को दोबारा तकलीफ हो, यानी कोई बात इतनी तकलीफ दे हो जिसको सुनाते हुए भी दर्द हो, जिसको लिखते हुए भी तकलीफ हो, जिसको दोबारा बताया जा रहा हो तब भी तकलीफ महसूस हो। सबक का पहला पैराग्राफ हमारे सामने है। मुश्किल अल्फाज के मानी लिख दिए गए हैं। मैं इसकी बुलंद ख्वानी कर रहा हूं। आपने इसको तवज्जो से सुनना है और बाद में खुद भी पढ़ाई करनी है। हादी आजम यानी सबसे अजीम रहनुमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो इंसानियत दम तोड़ रही थी, यानी इंसान अपने मुकाम से गिर गया था। अरब मुआशरा फस्को फजूर का मरकज बना हुआ था, यानी झगड़े, फसाद, लड़ाइयों का। जुआ, शराब नोशी, दंगा फसाद रोज का मामूल था। शराब नोशी, शराब पीना, दंगा फसाद, झगड़ा करना, इनका रोज का काम था। अरब जहालत की इंतहा पर पहुंच गए थे, यानी बहुत जाहिल हो गए थे। औरतों की खरीदो फरोख्त आम थी। बदकिस्मती औरत का मुकद्दर समझी जाती थी, मुकद्दर किस्मत। लड़की के पैदा होते ही माँ बाप उसका गला घोंट देते, यानी उसको गला दबाकर मार देते या जिंदा दफन कर देते थे। अमीर और गरीब में एक हद फासिल थी, यानी अमीरों और गरीबों में बहुत फर्क आ गया था। अमीर लोग गरीबों से दूर रहते थे, उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखते थे, जिसे गरीब कभी तोड़ने का तस्वर भी नहीं कर सकता था। अगर कभी किसी मामूली बात पर झगड़ा शुरू हो जाता तो ये जंग में बदल जाता था, यानी अरब के कबीलों में अगर एक कबीले के आदमी का दूसरे कबीले से किसी मामूली बात पर भी झगड़ा हो गया तो कबीलों की लड़ाइयां शुरू हो जाती थी। ये जंग 40-40 साल तक लड़ी जाती थी। जरूरी नहीं कि हर जंग 40 साल तक होती थी, यानी मिसाल के लिए कि बहुत सालों तक लड़ी जाती थी। और कुछ जंगें ऐसी भी हुई हैं जो कई कई साल तक, 40-40 साल तक लड़ी गई। किसी की इज्जत महफूज ना थी। खाना खुदा, खुदा का घर। खाना खुदा में बुतों की पूजा की जाती थी, यानी बुतों की इबादत होती थी। गर्जे के कोई बुराई ऐसी ना थी, यानी बात करने का मकसद यह है कि कोई बुराई ऐसी ना थी जो अरबों में ना हो।
اشرف المخلوقات قرار دیے جانے والے، اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات سے بہتر، سب سے زیادہ عزت والے، یعنی انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ انسانیت کے بلند و بالا اونچا بلند مقام سے پستی میں جا گریں تو قدرت جوش میں آ جاتی ہے، یعنی جب انسان کا حال خراب ہو جائے، انسان اپنے مقام سے گر جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی ہدایت کا سامان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے نبی کو بھیجتا ہے۔ گرتے ہوئوں کو سنبھالا دیتی ہے، بگڑے ہوئوں کو سنوارتی ہے، درست کرتی ہے، بگڑے ہوئے جو خراب ہو گئے ہیں۔ چنانچہ عربوں پر نظر کرم ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا، مہربانی کی، اور ان کی اصلاح کے مقصد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا گیا، یعنی آپ کو چن لیا، آپ کو بھیجا گیا۔ آپ کی آمد نے عرب کی کایا پلٹ کر رکھ دی، یعنی ساری حالت ہی بدل دی، کایا پلٹنا، حالت بدلنا۔ اس تباہ حال معاشرے میں پل کر جوان ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی اور امانت داری کی ایک زندہ مثال بنا کر سامنے لائے گئے، یعنی وہ معاشرہ جو خود تباہ تھا لیکن اس معاشرے میں رہ کر بھی ہمارے پیارے نبی سچائی اور امانت داری کی مثال بنے۔ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا یعنی عہدہ عطا کیا گیا، یہ بہت بلند مقام عطا کیا گیا۔ بچوں یاد رکھیے، کوئی بھی نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت آپ کو نبوت ملی، یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ آپ کو معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنے اور بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ پر ڈالنے کا منصب سونپا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قوم کی بہتری اور اس معاشرے سے برائیوں کے خاتمے کے لیے منصب عطا کیا، یعنی آپ کو بھیجا، اس عہدے پر بھیجا، اس مقام پر بھیجا، اور بڑا عزت والا اور بہت بلند اور سب انسانوں سے بلند مقام عطا کیا۔ یہ سبق کا دوسرا پیراگراف ہے، اس میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ آپ نے دین اسلام کی روشنی سے نہ صرف عرب معاشرے بلکہ کل عالم کو منور کیا، یعنی پوری دنیا، کل عالم، پوری دنیا منور، روشن۔ انسانیت کی بے مثال خدمت کی، جہالت کو ختم کیا، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کی روایت کو ختم کر دیا، عورت کو عزت سے نوازا، یعنی عزت عطا کی، ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں میں جنت، بیوی کی حیثیت سے ایک نعمت، بیٹی کی حیثیت سے دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ قرار دیا۔ عورت کو وراثت ہوتا ہے ماں باپ سے ملنے والی جائیداد یا مال و دولت کا حقدار بنا کر معاشی تحفظ، لفظ ہے معاشی تحفظ، فراہم کیا۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا، اگر تم ماں کی تابع داری کرو گے تو جنت کے حقدار بن سکتے ہو، ورنہ اس کو دکھ پہنچا کر دنیا بھر کی نیکیاں بھی تمہارے کام نہ آ سکیں گی۔ عورت کو قدرت نے نازک طبع بنایا ہے، نازک طبیعت والی، اس لیے اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرنا لازمی ٹھہرایا گیا ہے، یعنی ضروری قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ یعنی سلوک کیا جائے۔ ایک سفر کے دوران اونٹ پر خواتین سوار تھیں، ایک صحابی اونٹ کو تیز دوڑانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا نازک آبگینے ٹوٹ نہ جائیں۔ آبگینہ شیشے کا گلاس، شیشے کا برتن جو نازک شیشے سے بنا ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے عورتوں کے بارے میں مجموعی رویہ تبدیل کر دیا۔ آج کل عالم میں یعنی پوری دنیا میں عورت کو عزت اور حقوق کا چرچا ہے۔ آج کل عالم میں عورت کی عزت اور حقوق کا چرچا ہے، تو یہ اسلام کی ہی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ یہ سبق کا تیسرا پیراگراف ہے اور آج کے سبق کا آخری۔ اس طرح ہمارا آدھا سبق آج مکمل ہو جائے گا۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھ دیے گئے ہیں، آپ پیراگراف سنیے۔ آپ کی محبت اور شفقت کا خصوصی سلوک انسانوں کے اس طبقے سے تھا جو کمزور تھے اور جبر کا شکار تھے، جبر، ظلم۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان بھیڑ بکریوں کی طرح بکتے تھے، یعنی غریبوں کا، کمزوروں کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ لوگ غلاموں کو خریدتے تھے، بیچتے تھے، جانوروں کی طرح۔ غلاموں اور باندیوں کی حالت ناگفتہ بے تھی،
یعنی بیان نہیں کی جا سکتی، ایسی حالت تھی۔ باندی غلام عورت، ان سے بدسلوکی کی جاتی، برا سلوک کیا جاتا، ذرا سے قصور پر انہیں بے دردی سے مارا پیٹا جاتا، غرضے کے یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو معاشرے میں ایک بہتر مقام دلایا۔ آپ کی ملکیت میں جو غلام آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آزاد کر دیتے۔ یہ آپ کی شفقت اور رحمت کی تاثیر تھی، اثر تھا، آپ کی رحمت کا اثر تھا کہ وہ آزاد ہونے کے بعد بھی آپ کی خدمت گزاری کو ہی اپنے لیے باعث عزت سمجھتے تھے۔ باعث عزت کی وجہ، یعنی آپ غلاموں سے اتنا بہتر سلوک کرتے، ایسی محبت کا رویہ رکھتے کہ جب غلاموں کو آزاد کیا جاتا تو وہ غلام کہتے کہ ہم نے اپنے گھروں کو واپس نہیں جانا ہے، بلکہ ہم نے آپ کی خدمت میں ہی رہنا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، آزاد ہو گئے تو ان کے والد انہیں واپس گھر لے جانے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اختیار دے دیا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں چلے جائیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اولیت دی، برتری دی، یعنی میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، یہ فرمایا حضرت زید بن حارثہ نے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہماری مشق کے اندر 6 مختصر سوالات موجود ہیں۔ ان میں سے پہلے 3 سوالات کے جوابات ہمارے آج کے سبق میں شامل ہیں۔ ہم نے ان سوالات کو بھی آج کے سبق کا حصہ بنایا ہے۔ اس سلسلے کا پہلا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت معاشرہ کن برائیوں کا شکار تھا؟ ہم نے جو پہلا پیراگراف پڑھا ہے اس کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ اس کا جواب ہم کچھ یوں لکھ سکتے ہیں، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت عرب معاشرہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، کسی کی عزت محفوظ نہ تھی، عورتوں کو معاشرے میں کوئی حیثیت حاصل نہ تھی، طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، معمولی جھگڑے جنگ میں بدل جاتے تھے۔ مشق میں موجود سوال نمبر 2 یہ ہے، نبوت کے اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ کیا کام سونپا گیا؟ اس کا جواب بھی پہلے پیراگراف میں موجود ہے۔ ہم اپنے الفاظ میں جواب کو کچھ یوں لکھ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاشرے سے برائیوں کے خاتمے، بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ پر ڈالنے اور سب سے بڑھ کر انسانیت تک توحید کا پیغام پہنچانے کا کام سونپا گیا۔ سوال نمبر 3، انسان کو کیا لقب دیا گیا؟ اس کا جواب بھی پہلے پیراگراف میں موجود ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا۔ اشرف کا مطلب ہے عزت دار، اور مخلوقات مخلوق کی جمع ہے، یعنی انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والا بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بچوں، آج کے سبق کی پڑھائی آپ نے ضرور کرنی ہے۔ زوم کلاس میں اساتذہ آپ سے یہ سبق سنیں گے۔ جو مختصر سوالات بتائے گئے ہیں ان کے جوابات اپنے نوٹ بک میں لکھنے ہیں، یہ آپ کو الگ سے بھی بھیج دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج کے سبق کے حوالے سے ورک شیٹ بھی مکمل کرنی ہے۔